नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। जिस मौजू से आज हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, जो मज़मून आ रहा है जिससे कि आज हम इंशाअल्लाह अपनी तफसीर शुरू करेंगे, उसके पस मंज़र में मशहूर और मारूफ वाक़या इफ़्क है, जिसका कि हम तज़किरा सीरत अज़वाज में कर चुके हैं, जिनमें से आप लोगों ने सीरत सुनी है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत सुनी जो हमने डिस्कस की थी, उसमें तफसील के साथ ये वाक़या वहाँ डिस्कस किया था। लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी तो तफसीर के हवाले से हमको दोबारा उस पर से गुज़रना होगा। तो या किसी भी तफसीर की किताब खोल के अगर देखें तो हर तफसीर में आपको ये वाक़या मिलेगा। तफ़हीम में से देख लें या आप किसी भी किताब में से, आप मारिफ़ुल कुरान में से खोल के देख लें या तफसीरुल कुरानिल करीम में से खोल के देख लें, कहीं से भी आप देखेंगे आपको ये वाक़या मिल जाएगा। तो वाक़या क्या है? दरअसल मुनाफिकों ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया था और कुछ मुखलिस मुसलमान भी अपनी सादगी की वजह से इसमें शामिल हो गए थे। तफसील इसकी ख़ुद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ही की ज़बानी हम सुनते हैं। वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप जब सफ़र पर जाते अपनी बीवियों के नाम कुरा डालते, जिस बीवी के नाम कुरा निकलता उसको अपने साथ ले जाते। कुरा समझते लॉट्स ड्रॉ करना, और एक ऐसा मामला जिसमें कि तमाम पार्टिसिपेंट्स के हुकूक बराबर हों, उनमें फिर इस तरह कुरा अंदाजी की जा सकती है। तो आप कुरा डाला करते, लॉट्स निकालते। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ज़वा यानी बनु मुस्तलक़ में कुरा डाला तो मेरा नाम निकला, तो मैं आपके साथ रवाना हो गई। ये वाक़या हिजाब का हुक्म नाजिल होने के बाद का है। तो क्या पता चला कि सूरतुल अहज़ाब पहले नाजिल हुई और सूरतुन नूर बाद में नाजिल हुई। समझ आई आपको बात? तरतीब मुसहफ़ हम जानते हैं ना, डिफरेंट है, और तरतीब नुज़ूल डिफरेंट है। नुज़ूल के एतबार से सूरह अहज़ाब पहले नाजिल हुई और तरतीब मुसहफ़ में सूरह नूर पहले है। तो वो कहती हैं कि हिजाब का हुक्म नाजिल होने के बाद का ये वाक़या है। मैं एक हौदे पर सवार रहती और जब उतरती तो हौदे समेत उतार ली जाती। हौदा समझती हैं? वो एक ऊँट वगैरह के ऊपर एक छोटा सा, समझें कि एक मूवेबल किस्म का कमरा बना हुआ होता है, लाइट वेट होता है। उस जैसे हम पालकी जिसको कहते हैं, डोली जिसको कहते हैं, डोली टाइप चीज़। तो अज़वाज का पर्दा हम जानते हैं कि ख़ास किस्म का हुआ करता था। सूरह अहज़ाब में हम जाएंगे तो डिटेल बात करेंगे। एक आम औरत के लिए तो ये हुक्म है कि वो अपने आप को कवर कर ले, लेकिन अज़वाज का पर्दा इससे ज़्यादा का था। वो अपने आप को कवर करके भी मर्दों के सामने नहीं आती थीं, बल्कि पर्दे के पीछे से वो बात किया करती थीं। तो लिहाजा इस तरह पर्दे लगे हुए होते थे उनके हौदज के ऊपर। फिर कहती हैं, हम इसी तरह सफ़र करते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ग़ज़वे से फ़ारिग़ हुए और सफ़र से लौटे तो हम लोग मदीने के नज़दीक आ पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात कूच का ऐलान किया। कूच यानी ब्रेकिंग कैंप, चलो अब चलते हैं। ये ऐलान सुनकर मैं उठी और पैदल चलकर लश्कर से पार निकल गई। यानी आपने ऐलान किया कि अब हम जाने वाले हैं, सफ़र शुरू होने वाला है। अब जिस कोई कॉल ऑफ नेचर है, किसी को कुछ हाजत है अपनी, तो वो पूरी कर ले। जब हाजत से फारिग हुई और लश्कर की तरफ आने लगी तो मुझको मालूम हुआ कि अज़फ़ार के नगीनों का हार जो मेरे गले में था टूटकर कहीं गिर गया। मैं इसको ढूंढने लगी और उसको ढूंढने में देर लग गई। इतने में वो लोग जो मेरा हौदा उठाकर ऊँट पर लादा करते थे, उन्होंने हौदा उठाया और मेरे ऊँट पर लाद दिया। और वो ये समझते रहे मैं हौदज के अंदर मौजूद हूँ, क्योंकि उस ज़माने में औरतें हल्की फुल्की होती थीं, पुरगोश्त और भारी भरकम ना होती थीं और थोड़ा सा खाना खाया करती थीं। लिहाजा इन लोगों ने जब हौदा उठाया तो उन्हें उसके हल्केपन का कोई ख्याल ना आया। अलावा अजी मैं इन दिनों कम सिन लड़की थी, यानी उम्र भी कम थी और हल्की फुल्की थी। यानी इसमें इनका आप ज़रफ़ देखें, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कोई ब्लेम गेम नहीं खेल रही कि कमाल है, देखा क्यों नहीं उन्होंने, पता नहीं चला उनको कि मैं उसके अंदर नहीं हूँ, हाउ कैन दे बी सो केयरलेस। नहीं, ये ज़र्फ़ इनका देखें। कह रही कि उन्होंने हौदज उठाया और उस पर रख दिया और कह रही कि हाँ उनका कोई कसूर नहीं था।
کوئی انہوں نے کانسپریسی تھیوری نہیں تلاش کری کہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ لوگ، یہ بھی سارے منافق تھے ہودج اٹھانے والے، نہیں، نن آف دیٹ. ایک سمپل فیکٹ ہے کہ ان کو نہیں پتا چلا کہ میں اس کے اندر ہوں. آگے کہتی ہیں خیر وہ ہودہ اونٹ پر لاد کر چل دیے. لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار مجھ کو مل گیا اور میں اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے. دیکھا تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے نہ جواب دینے والا، یعنی سب جا چکے تھے. میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا جب وہ لوگ مجھ کو نہ پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے. یہ ان کی عقل مندی دیکھیں، ذہانت دیکھیں کہ یہ قافلے کے پیچھے پیچھے نہیں چل پڑی، چلو بھاگ بھاگ کے پہنچ جاتی ہوں، بھٹک جاتی، کہاں چلی جاتی، ادھر ادھر ہو جاتی. کہیں ادھر ادھر نہیں گئی. کہتی ہے میں نے سوچا میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں. پھر کہتی ہے میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی. لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے سامان کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل السلمی مقرر تھے. وہ رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا. پھر میرے قریب آئے، مجھے پہچان لیا. کیوں؟ کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا. جب حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو ازواج بھی اپنا چہرہ کور نہیں کرتی تھیں. سب کو پتا تھا کہ عائشہ کی شکل کیسی ہے. حجاب کا حکم آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیا. تو اسی کا ریفرنس دے رہی ہیں کہ کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا. جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا. اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے بات کی اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات سنی. انہوں نے اپنی سواری بٹھائی، اس کے اگلے پاؤں کو پاؤں سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی. وہ آگے سے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے پڑاؤ کیے ہوئے تھا. تو جن کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے. اس تہمت کا ذمہ دار عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا. اچھا، اتنی کڑوی اتنی گندی بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ بھی نہیں رہی کہ کیا بات کہی تھی. اور دوسری روایات میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اس طرح جب عائشہ رضی اللہ عنہا عین دوپہر کو قافلے سے آ کر ملی، اور عین دوپہر کو آنے کا علل اعلان لوگوں کی نظروں کے سامنے آ کر ملنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود ان کی معصومیت اور بے گناہی کو ظاہر کر رہا ہے. حالانکہ دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن کوئی دلیل مانگے اگر تو ایسے ہی ہے. اس کا مقابلہ ہم سورہ یوسف سے کریں. جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا تھا تو بھائی کس وقت آئے تھے گھر؟ عشاء یبکون، رات کو آئے تھے تاکہ اپنے گناہ پر پردہ ڈال سکیں. نعوذ باللہ، جو گلٹی ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ایسے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا. تو جب اس طرح سے وہ آئیں اور صفوان بن معطل ان کی اونٹ کی مہار پکڑ کر آ رہے تھے تو عبداللہ بن ابی شامل تھا اس لشکر میں. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم رسول کی بیوی بچ کر نہیں آئیں. جس مرد کے ساتھ انہوں نے رات گزاری، دیکھو ذرا دن دہاڑے اس کے ساتھ چلتی چلی آ رہی ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف کرے. زبان کہنا بھی نہیں چاہتی، لیکن کہتے ہیں نا کہ نقل کفر نہ باشد، کہ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. علم کے لیے بعض دفعہ یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں انسان کو. تو یہ بات تھی جو کہ عبداللہ بن ابی نے کہی، نعوذ باللہ، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام لگایا. خیر ہم لوگ مدینے پہنچے. وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی. لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی. البتہ ایک بات سے مجھے شک سا پڑتا تھا، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہربانی بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں مجھ کو نظر نہیں آئی. بس یہ تھا کہ میرے پاس آتے، سلام کرتے، فرماتے کیا حال ہے اور چلے جاتے. اس سے مجھے شک پڑتا، مگر مجھے کسی بات کی خبر نہ تھی. بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو میں کمزور ہو گئی. ابھی کمزور ہی تھی کہ مسانے کی طرف گئی. یعنی مسانے ایک جگہ تھی جہاں پہ خواتین قضائے حاجت کے لیے، کال آف نیچر کے لیے جایا کرتی تھیں. ہم جانتے ہیں اس زمانے میں کوئی اٹیچڈ واش رومز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے. جب یہ گئیں تو عام طور پہ خواتین پھر گروپس میں جایا کرتی تھیں، 2-2 3-3 جایا کرتی تھیں.
تو یہ کہتی ہے میں وہاں اس طرف گئی تو مستح کی ماں عاتکہ ان کا نام آتا ہے. یہ مستح کون ہے؟ مستح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، جن کو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ پیسے وغیرہ دیا کرتے تھے. وہ غریب تھے، مہاجر تھے اور ان کی مدد کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ غریب اور مسکین تھے. تو یہ مستح کی ماں ہیں جو ان کے ساتھ تھیں. کہتے ہیں کہ مستح کی ماں عاتکہ میرے ساتھ تھی، ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم اپنے گھروں کے نزدیک بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، بلکہ اگلے زمانے کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے، کیونکہ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے ان کی بدبو ہمیں تکلیف دیتی. خیر، میں اور مستح کی ماں ہم رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد ہم گھر کو واپس آ رہے تھے کہ مستح کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو کہنے لگی مستح ہلاک ہو. میں نے اس سے کہا تم بہت بری بات کہہ رہی ہو، کیا تم اس شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ اس میں بھی آپ ان کی عقل مندی دیکھیں اور ان کا فقہ دیکھیں. عائشہ کا اتنی کم عمر ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے بیٹے کو برا کہہ رہی ہو، کہہ رہی تم بدری صحابی کے بارے میں ایسے کہہ رہی ہو. تو دیکھیں کیا مقام تھا مستح کا، مہاجر تھے، بدری تھے، اتنا بڑا آنر تھا، لیکن سلپ ہونے والے کبھی نہ کبھی سلپ ہو ہی جاتے ہیں. تو کہا کہ تم اس شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا. وہ کہنے لگی اے بھولی لڑکی، کیا تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ میں نے کہا اس نے کیا کہا ہے؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو میری تو بیماری میں اور اضافہ ہو گیا. جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے پوچھا اب کیسی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ مجھ کو اجازت دیتے ہیں اپنے والدین کے پاس جاؤں؟ میرا ارادہ اس وقت یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی میں تصدیق کروں گی اور کچھ تحقیق کروں گی کہ بھئی کیا بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دے دی. میں اپنے والدین کے پاس آ گئی تو میں نے اپنی ماں سے کہا امی لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی سوکھنے بھی ہوں تو وہ بہت کچھ کرتی رہتی ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا. چنانچہ وہ ساری رات روتی رہی. صبح ہو گئی مگر میرے آنسو نہ تھمتے تھے، نہ آنکھوں میں نیند کا سرما تک آتا تھا. یہ پھر آپ دیکھیں ان کی فصاحت، عائشہ رضی اللہ عنہا کی کتنی بلیغ گفتگو کرتی تھیں. ایسے تکلیف دہ موضوع پر بھی کیا کہہ رہی ہیں کہ آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں آتا تھا. کوئی وجہ تو تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے ان سے. اچھا آگے کیا قصہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا کیونکہ وہی اترنے میں دیر ہو رہی تھی. یعنی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا فیصلہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی اہلیہ سے علیحدگی کے متعلق مشورہ کرنا چاہتے تھے. چنانچہ اسامہ بن زید نے آپ کو اس کے مطابق مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہیں، اور اس کے مطابق کیا جو ان کے دل میں آپ کے گھر والوں کی محبت تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کے اہلیہ ہیں اور ہم نے خیر کے سوا ہم نے کچھ نہیں دیکھا ان میں. علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی اور عورتیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ہیں. اور ایک اور بڑا ہی انہوں نے حکمت بھرا مشورہ دیا کہ اگر آپ بریرہ سے پوچھیں تو آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا دے گی. بریرہ کون تھی؟ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیز تھیں. کہا کہ بریرہ سے پوچھیں. آج بھی ہم کہتے ہیں کسی خاندان کے حالات اگر جاننے ہیں تو بچوں کو دیکھ لو یا نوکروں کو دیکھ لو، اسے پتہ چل جائے گا. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا رضی اللہ عنہا اور اس سے پوچھا کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ عائشہ کے متعلق تمہیں کچھ شک ہو؟ تو بریرہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے اس میں کوئی بات نہیں دیکھی جس کو کہ میں عیب سمجھوں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ 9 عمر لڑکی ہیں، گھر والوں کا گندھا ہوا آٹا رکھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا جاتی ہے. نتھنگ مور دین دیٹ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس دن آپ نے عبداللہ بن ابی کے خلاف مدد مانگی. آپ نے فرمایا مسلمانوں اس آدمی کے خلاف کون میری حمایت کرتا ہے جس کی تکلیف مجھے میرے گھر والوں کے متعلق پہنچی ہے؟ اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل خانہ میں بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا. اور ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے
جس میں خیر کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور وہ میرے گھر کبھی اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ہی آتا ہے۔ کون؟ صفوان بن معطل۔ یہ انصاف دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صرف عائشہ کی حمایت یا طرفداری یا نیکی کا اظہار نہیں چاہ رہے تھے، آپ صرف عائشہ کے شوہر نہیں تھے بلکہ آپ ان کے طرف سے رسول بھی، ان کی طرف رسول بنا کر بھی بھیجے گئے تھے۔ عائشہ آپ کی امتی تھیں تو آپ امتی کی حیثیت سے خالی عائشہ کا آپ دفاع نہیں کر رہے، صفوان کو بھی آپ نے شامل کیا تھا، آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو مومن کی عزت کا دفاع رسول کا کام ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کے متعلق بھی آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا ان کے اندر۔ یہ سن کر سعد بن معاذ انصاری اوس قبیلے کے سردار کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اس کے مقابل میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اور اگر وہ اوس قبیلے سے ہے تو میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، اور اگر ہمارے بھائیوں خزرج قبیلے سے ہے تو آپ جو حکم دیں ہم بجا لائیں گے۔ یہ سن کر سعد بن عبادہ جو خزرج قبیلے کے سردار تھے کھڑے ہو گئے۔ وہ نیک آدمی تھے لیکن قومی حمیت نے ان کو بھڑکا دیا۔ آپ یہ دیکھیں، انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم نہ تم اس کو قتل کرو گے نہ ہی قتل کر سکتے ہو۔ اتنے میں اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ جو سعد بن معاذ کے چچا کے بیٹے تھے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سعد بن عبادہ سے کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ہم اس کو ضرور قتل کریں گے، کیونکہ تم منافق ہو، منافقوں کی طرفداری کرتے ہو، ان کی طرف سے جھگڑتے ہو۔ اس پر اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتے ہیں غداروں کے کام، یہ ہیں غداروں کی سازشیں، اتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ کوئی غیر نہیں کر رہا تھا، کوئی کافر نہیں کر رہا تھا۔ جیسا غدار نقصان پہنچا سکتا ہے کافر نہیں۔ کافر ایسی بات آ کے کہتا اگر کوئی نہ بات مانتا، اپنی جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ دلوں کے اندر اترنے لگتی ہیں، اور وہ ایک مسئلہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عصمت کی حفاظت کا تھا وہ قبائلی مسئلہ بن گیا، یعنی کہ بجائے مسئلہ سولو ہو اور ایسکیلیٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہ کب ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر پر ہی تھے۔ سوچیں کیا گزری ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور اس سے بھی اندازہ آپ لگائیں کہ قبائلی عصبیتیں، یہ پریجڈس یہ دلوں سے نکالنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے اور ٹھنڈا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر عائشہ کا حال فرماتی ہیں میں سارا دن روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے نہ آنکھوں میں نیند کا سرما تک پڑتا تھا۔ والد نے مجھ کو گھر واپس جانے کا حکم دیا اور میں گھر چلی گئی۔ میرے والدین صبح میرے پاس آ گئے، میں 2 رات اور 1 دن سے مسلسل رو رہی تھی۔ اس عرصے میں نہ مجھ کو نیند آتی تھی نہ آنسو تھمتے تھے۔ والدین کو گمان ہوتا تھا رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی۔ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دے دی، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم اس حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، 1 مہینہ انتظار کرتے رہے تھے مگر وہی نہیں آئی تھی۔ آپ نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر آپ نے اما بعد، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ تجھ کو ضرور بری کر دے گا، اور اگر تو کسی گناہ سے آلودہ ہوئی ہے، اور لفظ آپ نے کیا استعمال کیا تھا، الممتی بالذنب، اگر ذرا تھوڑا بہت کوئی گناہ تجھ کو ٹچ کر گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اب ہم کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیسے کیا؟ اپنی بیوی کو نہیں جانتے تھے؟ آپ نے ممبر پر کہا تھا کہ میں نے اپنے گھر والوں میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ گھر والوں سے مراد بیوی، بیویاں اور بیویوں سے مراد خاص طور پہ اس زمن میں عائشہ، اس کانٹیکسٹ میں۔ تو پھر آپ نے کیوں نہیں کہہ دی کہ میں نہیں مانتا یہ باتیں؟ ابو بکر نے کیوں نہیں ڈیفینڈ کیا اپنی بیٹی کو؟ سوال آ سکتا ہے نا۔ تو اگر سپوزنگ ابو بکر ڈیفینڈ کرتے تو لوگ کیا کہتے؟ ہاں ہاں ان کی تو بیٹی ہے، یہ ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو کہتے ہیں بیوی کی محبت میں دیکھو ذرا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ تو پلیز ہم ذہنوں میں رکھیں کہ خاص طور پہ یہ جس طرح آپ نے بات کی ہے عائشہ سے، ایک آرڈنری شوہر بات نہیں کر سکتا تھا اس طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کی حیثیت سے بہیو نہیں کر رہے، شوہر کی حیثیت سے فیل کر رہے ہیں۔
آپ کا نفس کس قدر اذیت میں مبتلا ہوگا ہم امیجن کر سکتے ہیں. لیکن آپ ایک رسول کی حیثیت سے مخاطب ہیں, آپ ایک رسول کی حیثیت سے بیہیو کر رہے تھے, اور اس وقت عائشہ کو بیوی کی حیثیت سے ٹریٹ نہیں کر رہے تھے, اپنی امتی کی حیثیت سے ٹریٹ کر رہے تھے. آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ بات کری, اور پھر رہتی دنیا تک کے مردوں کے لیے نمونہ چھوڑ کر آپ گئے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی پر کوئی الزام لگائے تو اے مردوں تمہارا کیا ایٹیٹیوڈ, کیا طریقہ ہونا چاہیے, کہ گلٹی وداؤٹ ٹرائل, کہ نہ تم نے پوچھ گچھ کری, نہ تم نے تحقیق کری, صرف لوگوں سے سنا اور تم نے بیوی کو جو ہے وہ مجرم اور ملزم سمجھ لیا. نہیں, تو یہ بھی مردوں, مسلمان مردوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ہم عمل نہیں کر رہے, وہ ایک الگ ٹریجڈی ہے, الگ المیہ ہے. تو آپ اس طرح آ کر بیٹھے ہیں اور آپ نے کہا کہ اگر تو قصور ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اگر قصور نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ تم کو بری کر دے گا, اور تم اپنے گناہ کا اقرار کر لو. جو بندہ گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. تو عائشہ کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کی تو میرے آنسو سوکھ گئے, حتیٰ کہ مجھے ان کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہوتا تھا. میں نے اپنے والد سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے آپ اس کا جواب دیں. یہ ابو بکر ہیں صدیق, انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں میں کیا کہوں. میں نے اپنی ماں سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں میں کیا کہوں. آخر میں خود ہی جواب دینے لگی. میں 9 عمر لڑکی تھی, میں نے قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھا تھا. میں نے کہا انی واللہ, میں اور اللہ کی قسم لقد علمت لقد سمعتم هذا الحدیث استقر فی انفسکم حتی استقر فی انفسکم وصدقتم به. انہوں نے کہا میں جانتی ہوں آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے حتیٰ کہ آپ کے دل میں جم گئی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو سچا سمجھ لیا ہے. وَإِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ. اور اگر اب میں آپ لوگوں سے کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے میں بے گناہ ہوں تو تم اس بات کو سچا نہیں سمجھو گے. اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کروں جبکہ اللہ جانتا ہے میں سے بری ہوں تو آپ مجھ کو سچا سمجھیں گے. یہ بھی دیکھیں سمپل ہیومن سائیکالوجی ہے. کسی پر الزام جب لگ جاتا ہے تو لوگ بس اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ اقرار کر لے کہ ہاں میں نے یہ قصور کیا. ہم کہتے ہیں اتنے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں, اتنے لوگوں کے مقابلے میں اس کے بات پہ ہم کیسے یقین کریں گے اگر یہ کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. لیکن وہ وہی سائیکالوجی کی ہی بات کر رہی ہیں کہ اگر میں کہوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا جو میں نے نہیں کیا تب تو آپ کہیں گے تم سچی ہو. اب میں کہوں کہ نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو میری بات نہیں مانو گے. تو کہا کہ اب اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں سے بری ہوں تو آپ مجھ کو سچا سمجھیں گے. اللہ کی قسم میں اپنے تمہاری مثال ایسی ہی سمجھتی ہوں جیسے یوسف کے باپ نے کہا تھا سو میرا کام اچھا صبر ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو. پھر میں نے کروٹ بدل لی اور بستر پر لیٹ گئی. میں اس وقت جانتی تھی میں بے گناہ ہوں, اللہ تعالیٰ ضرور میری گناہی کی وجہ سے مجھ کو بری کر دے گا. لیکن اللہ کی قسم مجھ کو یہ گمان تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل کرنے والا ہے جس کی تلاوت کی جائے گی, اور میرے دل میں میری شان اس سے کہیں کم تر تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی بات فرمائے گا جس کی تلاوت کی جایا کرے گی. مجھ کو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں خواب دیکھیں گے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھ کو پاک قرار دے دے گا. تو اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے بھی نہ تھے, نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر وہ سختی ہونے لگی جو اس موقع پر ہوا کرتی تھی, یہاں تک کہ آپ سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگا, حالانکہ وہ سردی کا دن تھا. ایسا اس کلام کے بوجھ کی وجہ سے ہوتا تھا جو آپ پر نازل ہوتا تھا. جب وہ حالت ختم ہوئی تو آپ خوش تھے اور ہنس رہے تھے. پھر پہلی بات جو آپ نے کہی یہ تھی یا عائشہ ام اللہ عز وجل قد برأکی. عائشہ اللہ عز وجل نے تمہیں بری کر دیا. میری والدہ نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو اور شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی طرف نہیں اٹھوں گی اور اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم اور ان اللہ رؤوف الرحیم تک، یعنی سورہ نور آیت 11 سے لے کے آیت نمبر 20 تک۔ تو یہ ہے پورا واقعہ افک۔ یہ جو حالت تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس کو حالت اضطرار کہتے ہیں۔ اضطرار کیا؟ اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا سنتا ہے۔ مضطر وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دنیاوی سبب اس کا دکھ، درد، تکلیف، غم دور نہ کر سکے، اور خاص طور پہ اللہ کی طرف سے مدد آئے اور اللہ اس کی مدد کرے اور وہ کرب اس پر سے ہٹا لے۔ تو اس کیفیت کا یہ شکار تھی، حالت اضطرار میں تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تو بس اللہ ہی کا شکر ادا کروں گی، اللہ ہی نے میری برات نازل کی۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آیت ہے۔ فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اس واقعے کو تم اپنے حق میں شر مت سمجھو۔ یعنی پہلے تو یہ بتایا کہ تمہارے ہم مذہب ہیں، غیر مذہب والے نہیں ہیں، اور یہ کہہ کر لوگوں کی توجہ مبذول کرا دی کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کا معاشرہ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایسا ذہن رکھنے والوں کی اصلاح کرو، معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں کو بھی رسپانسیبل بنایا کہ کیسے تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات کیا فرمائی؟ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، اس کو اپنے حق میں شر مت سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ کم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ خیر لکم، بتائیں کس کی طرف جا رہی ہے کہ تم اس کو شر مت سمجھو؟ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم کس کی طرف ہے؟ مومنوں کی طرف ہے نا، مومنوں سے خطاب ہے نا یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا کی طرف ہے بیسیکلی۔ عصبۃ منکم، یہ سارا کم وہی تو آ رہا ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے یہاں پر۔ تو کم کی ضمیر تمام مومنوں کی طرف ہے جن کو اپنے اپنے مقام کے حساب سے اذیت اٹھانی پڑی تھی، اور 1 مہینہ سب پریشان رہے تھے۔ تو کیا خیر تھی اس کے اندر؟ خیر یہ تھی کہ جو پریشانی اور غم اور رنج پڑا، اور ظاہر ہے کتنا پڑا عائشہ پر، کتنا پڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو بکر پر، ام رومان جو کہ نام ہے حضرت عائشہ کی والدہ کا، پھر جس کا جتنا قریبی تعلق تھا اس کے اوپر، اور پھر تمام مخلص مومنوں کے اوپر، جس پر جو پریشانی، رنج، غم پڑا اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اجر ملا۔ یہ خیر تھا۔ ایک اور خیر کیا تھا؟ منافق ایکسپوز ہوئے۔ پھر خیر یہ تھا کہ مخلص مسلمان جس میں شامل ہو گئے تھے ان کی اصلاح ہو گئی۔ اور یہ خیر تھا کہ امہات المومنین کی عظمت آشکارا ہوئی، کسی نے ایک لفظ نہ کہا بلکہ سب نے جم کر عائشہ کا دفاع کیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو عزت ملی وہ امت میں کسی کو حاصل نہ ہوئی۔ 10 آیات ان کی دفاع میں نازل ہوئیں جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ اور خیر کیا؟ یہ پتہ چلا ہم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو 1 مہینے تک نہ پتہ چلا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ لہٰذا آپ کی تعظیم میں مومن کبھی اس طرح غلوب نہیں کر سکتے جیسے نصارہ نے کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ جس کو درجے دیتا ہے وہ اپنے اوپر سختی اٹھا کر دوسروں کے لیے بھلائی کی راہیں کھلوا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کرب اور غم اور پریشانی میں مبتلا ہوئے، اتنی سختی اپنے اوپر اٹھائی، لیکن اس سے بہرحال امت کا بھلا ہوا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ زیادہ مشکل اٹھاتے ہیں، کچھ افراد زیادہ مشکل اٹھاتے ہیں اور پھر وہ دوسروں کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ کیا آسانی ہوئی امت کے لیے؟ یہ قوانین ہم کو مل گئے، اور نمبر 2 اس زمانے میں کیا آسانی ہوئی کہ منافق آئیڈینٹیفائی ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے۔ آگے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اچھا، لکم کی ضمیر ہم نے کیا بات کی؟ کم کی ضمیر کہاں گئی تھی؟ مومنوں کی طرف۔ اچھا، لکل امرئ منہم، یہ ہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ جی جنہوں نے الزام لگایا تھا۔ دیکھیں، مومنوں سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا کم، اور یہاں منافقوں سے اللہ منہ پھیر کے بات کر رہا ہے، تھرڈ پرسن ہم۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتے جائیں تو ہم کو ایک نوانسز جو ملتے ہیں اس سے بہت خوبصورتی اور بڑی گہرائی آتی ہے بات کے اندر۔ منافقوں سے اللہ رخ پھیر کے بات کر رہا ہے، اس میں نفرت ہے، حقارت ہے، غضب موجود ہے۔ اشارہ عبداللہ بن ابی اور اس کی ٹولی کی طرف ہے۔ مومنوں کے لیے تو یہ واقعہ خیر کا سبب ہوا، اس کی بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے اور گھریلو زندگی سے متعلق احکامات دینے کا سبب بنایا، بڑے بابرکت بڑے اہم قوانین نازل ہو گئے۔ اس لیے کہ دیکھیں، جب کوئی ریئل لائف سچویشن سامنے آتی ہے تو اس سے ایک بڑا سازگار، بڑا کنڈیوسو ماحول اور مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، لوگ احکامات کو قبول کرنے کے لیے، اس کی قدر و قیمت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ منافقوں کے لیے باعث ہلاکت ہوا۔ تو یہاں والذی تولی کبرہ سے مراد ہے عبداللہ بن ابی، اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے، عظیم عذاب ہے۔ اب کچھ اصول ہیں جو کہ دیے جا رہے ہیں۔ پہلے اخلاقی اصول، پہلے مائنڈز پر کام۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ جس وقت تم لوگوں نے اس کو سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے۔ تب یہ اصول دیا کہ مومن ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھیں، گلٹی وداؤٹ ٹرائل نہیں کہ شوٹ فرسٹ اینڈ آسک کوسچنز لیٹر، نہیں، تمہیں حسن ظن رکھنا ہے۔ انسنٹ انٹل پروون گلٹی، اللہ ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ ہر شخص بے قصور ہے جب تک کہ قصور ثابت نہ ہو جائے، جب تک کہ کوئی ثبوت سامنے نہ آ جائے۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کسی پر الزام تمہارے سامنے لگے تو ریفلیکسیولی تم اس کا دفاع کرنے کھڑے ہو جاؤ اپنے مومن بھائی کا۔ فوراً تمہیں خیال آنا چاہیے غلط بات، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود سوچو، کوئی تم میں سے کسی کی ماں کے ساتھ یا کسی قافلے سے بچھڑی عورت کے ساتھ کیا ایسا معاملہ کرتا جیسا کہ الزام صفان پر لگایا گیا تھا؟ یا کوئی عورت تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی ایسا معاملہ کرتی؟ وہ جو الزام عائشہ کے سر پہ لگا دیا گیا تھا، تو یہ کون ہے عائشہ؟ یہ تو تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں یہ۔ صفان کیسے سوچ سکتے تھے کہ ماں کے ساتھ ان کو انتہائی تعظیم کے ساتھ ٹریٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور بھی سلوک کیا وہ کر سکتے تھے؟ بلکہ ماں سے بڑھ کر عزت احترام کیا ان کا۔ ماں سے تو چلو باتیں کرتے، اگر ماں ہوتی تو ماں کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو جاتے، لیکن عائشہ سے بات نہیں کی انہوں نے، دیکھا نہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ وہ اونٹ جب بٹھایا، اونٹ کے پاؤں پہ پاؤں رکھا تو پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، کہ اس لیے کہ بہرحال اونٹ پر سوار ہونے میں تھوڑا جسم تو ایکسپوز ہوتا ہے عورت کا۔ تو ایسا ان کی نظر کے اندر حجاب اور حیا تھی صفوان کے، کہ انہوں نے چاہا کہ یہ بھی نہ میں دیکھوں، کہیں عائشہ امبیرس نہ ہو جائیں۔ کوئی کلام نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، دونوں نے پورے راستے ہو جا کے قافلے سے مل گئے، اتنا احترام کیا ان کا۔ تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے مومن کے گمان کا ذکر کر کے، غور سے ہم سنیں، مومن کے گمان کا ذکر کر کے اللہ نے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ دے دیا، اور وہ کیا ہے؟ دوسروں کے متعلق اچھا گمان رکھنا۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ کوئی کہے کہ فلاں ایسا، ہم کہیں کہ نہیں میرا نہیں خیال، بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں سنیں گے۔ اور پھر کیا کہا دیکھیں، ایک تو یہ کہا نا کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے نیک گمان کیوں نہ کیا؟ بانفسہم، دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ہی حصہ ہیں، تم اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے ایسی بات، دوسروں کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہو؟ تو یہ تو مائنڈ سیٹ بتایا، اور پھر یہ بھی آگے بتایا گیا کہ ایسا خالی گمان اچھا کر کے چپ بھی نہیں رہنا، وقالو، اور کیوں نہ کہا ھذا افک مبین، یہ تو کھلا جھوٹ ہے، کھلا الزام ہے۔ کہو تم، بولو منہ سے
کہ یہ بہتان تھا، ایسی بات کہنے والے کو چپ بھی کرانا تھا. اچھا گمان کر کے تم چپ رہو گے تو الزام لگانے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کے ہاں میں ہاں ملانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب تم اس طرح سے کسی کو اچھا سمجھو گے، پھر تم اس کو آگے بڑھ کر ڈیفینڈ کرو گے، تو اسکینڈل بنانے والا ڈرے گا، جھچکے گا، دوسروں کو بتانے سے پہلے سوچے گا مجھے کہیں جھٹلا نہ دیں. تو آپ یہ دیکھیں نا، یہ ہے میری اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری. اس سٹینڈرڈ پہ اسلام ہم کو دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ معاشرے کی برائیوں کے آگے پہلا جو ڈیم بنتا ہے وہ خود لوگ بناتے ہیں، قانون سے نہیں بنتا. لوگوں کو اندر سے پیوریفائی کیا. یزکیہم، یہ بہترین مثال ہیں یہ آیات کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ کیا اور کیسے قرآن کی آیات نے تزکیہ کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن بہترین مزکی ہے، اندر سے انسان کو پاک صاف کر دیتا ہے. تو تم کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے جو کہ لگایا گیا ہے، بہت بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو یہ قانون کہاں پر آیا تھا؟ سورہ نور میں تو ہم نے نہیں پڑھا ابھی کہ 4 گواہ ہونے چاہیے زنا کا الزام لگانے کی صورت میں. کدھر پڑھا تھا؟ سورہ نساء میں پڑھا تھا ہم نے. جو کسی پر زنا کی تہمت لگائے پھر اسے 4 گواہیاں اس سے طلب کرنی ہوں گی، ورنہ وہ جھوٹا شامل ہوگا. تو کہا وہ جھوٹا شمار کیا جائے گا، وہ جھوٹا سمجھا جائے گا. تو کہا کہ یہ 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اب اگر وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. ہم نے بھی بات کی تھی کہ کچھ مخلص مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے. ایک تو مصطح بن اساثہ تھے رضی اللہ عنہ، دوسرے حسان بن ثابت تھے رضی اللہ عنہ. یہ شاعر تھے، بہت عمدہ شعر کہا کرتے تھے، اور ان کی حیثیت یعنی جو حسان بن ثابت کیا تھے؟ شاعر. اور جو شاعر تھے اس زمانے میں ان کی حیثیت میڈیا کی طرح تھی، اسی کے شاعر ہی لوگوں کو واقعات پہنچایا کرتے تھے. تو جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے یا جیسے نیوز چینل ہے، کسی کے متعلق ایسی خبر ڈال دی اور اس کے لیے ایویڈنس فراہم نہیں کیا تو پھر ان پر مقدمہ چلے گا. یہ بات سمجھ لیں آپ. دیکھیں کون ہے یہاں پر؟ حسان بن ثابت. حسان بن ثابت کی حیثیت کیا تھی؟ میڈیا والی حیثیت تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ انڈیویجولز تو انڈیویجولز ہیں. اگر میڈیا کسی پر الزام لگا کر بے بنیاد الزام اچھال دیتا ہے تو میڈیا کا بھی محاسبہ کیا جائے گا. اور آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں 1400 سال گزرنے کے بعد، 14 صدیوں کے بعد، کہ اب میڈیا کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا رہا ہے. لوگ سو کر دیتے ہیں نیوز پیپرز کو، لوگ سو کر دیتے ہیں ٹی وی چینلز کو کہ آپ نے آخر ہمارا خط کیسے چھاپا ہم سے پوچھے بغیر، آپ نے ہماری پرائیویسی کو انویٹ کیسے کیا. اس پر اور الزام لگانے پر، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کی عزت پر اگر حملہ کیا جائے تو اس کے اوپر بھی پھر جو ہے وہ ڈیفیم اگر کسی کو کیا جائے تو پورے ٹی وی چینلز کو یا نیوز پیپرز کو سو کر دیا جاتا ہے، انڈیویجول سو کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو کرنل ہے، جو ایک بیج ہے، وہ یہاں پر موجود ہے. اور کورٹ جو ہے پھر مقدمہ سنے گا اور پھر کورٹ جو ہے وہ سزا دے گا. تو الزام لگانے والا ایک ہو یا الزام لگانے والے 1000 ہوں، جس نے بھی حصہ لیا ہوگا ان پر پینلٹی پڑے گی کہ اگر جب یہ گواہ لے کر نہیں آئے تو اب یہی جھوٹے ہیں. تو سبق کیا ہے کہ ایسی باتیں سنی جائیں تو بغیر اصلاح اور جرم کو روکنے کے زبان نہیں کھولنی چاہیے. اصلاح کے لحاظ سے زبان کھولیں یا جرم ثابت کرنے کے لیے زبان کھولیں، ورنہ چپ رہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں بڑا عذاب تم کو آ لیتا. عذاب عظیم کس کے لیے ہے؟ وہ نہیں جو کہہ رہے تھے. یہ سنیں خاص طور پہ، عذاب عظیم ان کا تو ذکر آ چکا، منافقوں کا ذکر تو آ چکا،
وہ نہیں جو کہہ رہے تھے ان کے لیے عذاب عظیم کی یہاں بات نہیں ہے. یہاں کس کی بات ہے؟ فیما اففتم فیہ عذاب عظیم. یہ بات کی جا رہی ہے ان کے لیے جو سن رہے تھے اور چپ تھے اور ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے بلکہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے. سوچیں ایسی باتوں کا سننا بھی کتنا گناہ ہے اور سن کر چپ رہنا کتنا بڑا گناہ ہے, اور دل میں الٹے سیدھے گمان کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کے خیالات پر بھی پکڑ کر لیتا ہے. دیکھیں دلوں کے خیالات آپ دیکھیں دو طرح کے ہیں. ایک جو انوالنٹریلی دل میں آ جاتے ہیں ان پہ پکڑ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن بعض خیالات دل میں جمائے جاتے ہیں, سوچا جاتا ہے ان کے بارے میں, ان پر پکڑ ہے اللہ کے ہاں. تبھی تو نیتوں کے بارے میں اجر ہے. انما الاعمال بالنیات, اچھی نیت کر لی تو دلی بھی کی ہے نا نیت, عمل تو نہیں کیا, وقت نہیں آیا, سپوزنگ اچھی نیت کی تھی, موت آ گئی, اللہ تعالیٰ اس نیت کے حساب سے اجر دے دے گا عمل کا. تو خیال کے اوپر ہی تو, ارادے پر ہی تو اجر ملا. نیت کی تھی کسی کو قتل کرنے کی, کر نہیں سکے, موت آ گئی, تو اس خیال اس نیت کے اوپر گناہ ملے گا, پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں. تو جو پکا ارادہ, دیکھیں ارادہ جو ہوتا ہے نا, ارادہ خالی خیال نہیں ہوتا. خیال کیا ہوتا ہے؟ بس ایک تھاٹ آئی اور چلی گئی. ارادہ یہ ایک پکا خیال ہوتا ہے جو دل کے اندر جمایا جاتا ہے. تو تم نے کیا خیال کیا تھا, تم نے کیا ارادے کیے تھے, کیا تمہارے دل میں پکی سوچ آئی تھی, کیسے تم نے یہ سوچا. تو اللہ کی رحمت, اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا تو بڑا عذاب تم کو آ جاتا, عظیم عذاب تم پر آ جاتا, لیکن اللہ کے فضل نے تم کو بچا لیا. اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. غور کرو تم کتنی بڑی غلطی اس وقت کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی, اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے چلے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا. تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے, حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. یعنی ابھی بھی اللہ تعالیٰ وارن اگر نہ کرتا تو پھر ایسی باتوں کی عادت ہی پڑ جاتی, کرتے ہی چلے جاتے. اللہ نہیں چاہتا کہ ایسی عادت پڑے. تب یہ بھی آپ دیکھیں اس معاملے میں زبان استعمال کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ یہاں خطاب فرما رہا ہے. اور اب ڈانٹنے کے بعد سمجھیں کہ ایک طرح سے ان کو اطمینان دلا دیا کہ براہ راست الزام لگانے والے اور ایسی بات کو آگے سے آگے نقل کرنے والے جو لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان کو بھی دل میں یقین تھا کہ الزام جھوٹا ہے. تقولون بافواہکم, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے, تلقونہ بالسنتکم, تمہاری زبانیں خالی اٹھا رہی تھیں, وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم, اور تمہاری زبانیں وہ کہہ رہی تھیں, تمہارے منہ سے وہ بات نکل رہی تھی جس کا تم کو علم نہیں تھا. تو یہ بتایا کہ منہ سے ایسے الفاظ ادا کرنے والوں کو بھی یقین تھا کہ الزام جھوٹا ہے, صرف زبان استعمال کر رہے تھے, نہ دل میں یقین تھا, نہ ظاہر میں کوئی ثبوت تھا, نہ کوئی یقینی علم تھا, اور سمجھ کیا رہے تھے کہ سو واٹ, خالی کہہ ہی تو رہے ہیں. اچھا آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ یہ خالی کہہ ہی تو رہے ہیں کیوں؟ کہ کسی پر زنا کا الزام لگانا اتنی ہلکی بات تھی اس زمانے میں؟ پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہم نے کیا بات کی تھی انٹروڈکشن میں, عرب سوسائٹی کیسی تھی, کرتے تھے زنا کہ نہیں؟ جی ہاں, اتنا وائڈ اسپریڈ تھا, یہ ایسا عام تھا, ایسی وبا تھی زنا کی کہ ان کو کوئی بڑی بات نہیں لگتی تھی, زنا کرنا بڑی بات نہیں لگتی تھی. اس کے تو اسلام نے بڑی اصلاح کر دی آ کر, لیکن پھر عادتیں بھی چھوٹتی ہیں نا. مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل اگر دوں, کہیں گندگی لگ گئی, ہاں دھبا لگ گیا, آپ نے کپڑا دھو دیا, رگڑ کے دھو دیا, بعض دفعہ داغ رہ جاتا ہے. یہ وہی ہے, یہی چیز ہے. زنا تو ناپسندیدہ ہو گیا تھا, لیکن عادتیں بھی تو چھوٹتی ہیں. وہ ٹھیک ہے, عمل سے چیز نکل گئی, لیکن ابھی اقوال پاک نہیں ہوئے تھے. اس حد کا تزکیہ چاہتا ہے اسلام کہ تم نہ گناہ کرو گے اور نہ تم گناہ کی باتیں کرو گے.
تم زبانوں سے بھی گناہ کی باتیں نہیں کرو گے. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، فسق کا تو نام بھی برا ہے ایمان کے بعد. تمہاری زبان پہ وہ کلام، وہ الفاظ بھی نہیں آنے چاہیے. تو کہا کہ تحسبونہ ہینا، تم ہلکا سمجھ رہے تھے. کیوں ہلکا سمجھ رہے تھے بتائیں؟ کہتے ہم کر تو نہیں رہے نا، خالی کہہ ہی رہے ہیں نا. تو کہا کہ تم کہنے کو ہلکا سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ بہت سنگین کام کر رہی تھیں تمہاری زبانیں. یہ زبان کا فتنہ ہے، بغیر محنت مشقت کے تولہ بھر کی زبان ہے، تر تر چلتی رہتی ہے، الفاظ منہ سے پسل پسل کر گرتے رہتے ہیں، کوئی محنت نہیں کرنی. لہذا زبان سے نکلی بات کی اہمیت کا، اس کے ریپرکشنز کا بھی بعض دفعہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایفرٹ لیس ہے نا. کون سی اتنی انرجی جا رہی ہے، تر 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 بس بول ہی تو رہے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہلاک الثرثارون. سرسارون کون ہوتے ہیں؟ سرسار کون ہوتا ہے؟ بہت بولنے والا، بے تحاشا بولنے والا. اور آپ آزما کے دیکھ لیں، آبزرو کر کے دیکھ لیں، جو بہت بولتے ہیں وہ پھر غلط بھی بہت بولتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو چونکہ جو بہت بولتے ہیں، بولنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا. غیبت کر کے، بہتان جڑ کے، مذاق اڑا کر آرام سے لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ ہم صرف کہہ ہی تو رہے ہیں، we're only discussing it. اندازہ نہیں ہوتا کہ صرف کہنے نے جہنم سے کتنا قریب کر دیا ان کو. الزام کسی پر بھی لگے ان اینڈ آف اٹ سیلف بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. زنا کا الزام لگنا، کہاں کہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی پر، جس کی قباحت اور بھی زیادہ ہو گئی. تم نے سوچا نہیں تم کیا کہہ رہے ہو. نمبر 2، تم نے سوچا نہیں کس کے متعلق کہہ رہے ہو. تم نے سوچا نہیں کس کی بیوی، کس کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہو. شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ زنا ایسی چیز ہے کہ پورے خاندان لپیٹ کے اندر آتے ہیں. یہ ایکٹ نہیں ہے، یہ صرف ابھی الزام ہے. اور آپ سوچیں کیا اذیت پہنچی ہوگی عائشہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو اور سارے متعلقین کو. تو ان پر الزام لگا دیا، عائشہ کے اوپر رضی اللہ عنہا کے اوپر. آپ یہ دیکھیں کہ شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، ہم جانتے ہیں. تو کوئی مثال کے طور پہ لاس ویگس میں بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، گناہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا، یقیناً ہے. اب امیجن کریں کہ وہ مکہ میں بیٹھ کے پی رہا ہے، تو گناہ کی جو ہے وہ شناعت وہ بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ اب مکہ کے میں چھوڑیں، وہ حرم میں بیٹھ کے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے پی رہا ہے، تو اب زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا گناہ؟ ڈیفینیٹلی عظیم تر ہوگا. تو حرمت والی جگہوں پر گناہ کا ارتکاب کرنا جرم کو اور میگنیفائی کر دیتا ہے. اسی طرح محترم ہستیوں پر جھوٹا الزام لگانا ان کے جرم کو اور میگنیفائی کر دیتا ہے. تلقا کا لفظ یہاں دیکھیں، تلقونہ بألسنتکم، بڑا مناسب ہے. تلقا کا لفظ، جس طرح ہاتھ چیزیں اٹھاتے ہیں ایسے زبانیں الفاظ اٹھاتی ہیں. تلقا کا مطلب ہوتا ہے کچھ لینا، ریلے ریس کی طرح. ایک نے دوسرے کو ہینڈ اوور کیا، دوسرے نے تیسرے کو ہینڈ اوور کیا. ایک شخص نے قافلے کی جگہ سے اٹھا کر بات کو مدینے پہنچایا، پھر چند لوگوں نے اس کو آگے ٹرانسمٹ کیا، پھر کچھ لوگوں نے آگے ٹرانسفر کیا. ہوتے ہوتے وبائی مرض کی طرح یہ بات ہر ایک کو جا کے چمٹ کے رہ گئی، چپک گئی لوگوں کے ساتھ جا کر. تو فرمایا کہ تم نے ہلکا سمجھا. اور حیینن کا ایک اور ہم نے لفظی ترجمے کے اندر کیا مطلب دیکھا تھا؟ ذلت، کہ تم نے اس کو ذلت کی بات سمجھی. اللہ اسی ذلت کی بات کو عزت کی بات بنا دے گا عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کا کہنا فیصلہ کن ہوتا ہے. تو کہا کہ اللہ کے نزدیک تو بہت بڑی بات تھی. پھر اب لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. کیوں نہ اس کو سنتے ہی تم نے کہہ دیا تھا ہم ایسی بات زبان سے نکالنا پسند نہیں کرتے، ایسی بات زبان سے نکالنا ہم کو زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اب یہ بالکل آپ انداز دیکھیں، جیسے جاتے جاتے کو واپس پلٹ کر آتا ہے نا. ماں نے بچے کو سمجھایا، ڈانٹا، ماں چلی گئی، لیکن ابھی بھی ماں کا غصہ پوری طرح سے اترا نہیں.
ابھی بھی ماں کو لگا کہ ابھی بھی بچے کو میگنانیمٹی جو اس چیز کی جو انارمٹی ہے وہ سمجھ نہیں آئی ہے، تو ماں پھر پلٹ کر آتی ہے. اسی طرح اللہ کا غصہ اتنا زیادہ ہے کہ پھر دوبارہ ڈانٹا جا رہا ہے. پہلے سن کر اور گمان کرنے کا ذکر آیا تھا، وہاں افک کا ذکر تھا. افک کیا ہے کہ انسان سنی سنائی جھوٹی بات آگے بیان کر دیتے، تحقیق نہ کرے سچی ہے کہ جھوٹی ہے. کہے اس نے زنا کیا حالانکہ نہیں کیا. یعنی بات اتنی گندی تھی کہ تمہاری زبانوں کو چاہیے تھا اس کا ناپاک بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دیتی. سنتے ہی تم نے جو گمان اپنے ذہن میں فارم کیا تھا وہ فوراً زبانوں پر آ جاتا اور تم کہتے ہمیں اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. تو پچھلی آیت میں آپس میں بات چیت کا ذکر تھا. یہاں اللہ کے آگے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، تیرا پاک نبی اور تیرے پاک نبی کی پاک بیوی یہ بدکاری نہیں کر سکتی. بہت بڑا بہتان گھڑا گیا ہے. سبحانک، دیکھیں یہاں اللہ کا ذکر آ گیا کہ تم کہتے کہ ہمیں زیب نہیں دیتا، اور اگر میں اور آپ مومن عورت ہیں مجھ کو اور آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالیں جبکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہ ہو. سنا ہے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ انوالو ہے. اسلامی حکومت اگر ہو تو یہ کہنے والوں سے کہا جائے گا کہ تم 4 گواہ لے کر آؤ، اور نہیں لا سکیں گے تو سب کو کوڑے لگ جائیں گے. یہ کٹی پارٹیز کے اندر، کمیٹی پارٹیز کے اندر، یہ ساری گیٹ ٹوگیدرز کے اندر جو ساری سنکرنگ اور ساری اسکینڈلز وغیرہ بنتے ہیں، یہ سب چپ ہو جائیں، سارے خاموش پڑ جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں. اور اللہ کو شامل کیا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ اللہ کے آگے تم کو گواہی دینی ہے کہ اللہ یہ بہت بڑا دراصل بہتان ہے. تو بجائے کہ بات کا بتنگڑ بناتے، اصل میں بہتان تو چند نے لگایا تھا. کہنا کیا چاہیے تھا، بہتان عظیم، بجائے بتنگڑ بنانے کے. کہتے نہیں، بہت بڑا الزام ہے جو کہ لگایا گیا. تو کتنے لوگوں نے یہ کام کیا تھا؟ چند لوگوں نے الزام لگایا تھا. ڈانٹ سب کو پڑ رہی ہے. افراد کی اصلاح کرنے میں طریقہ کار بڑا کارآمد ہوتا ہے کہ گروپ کو ایڈریس کر لیا جائے. آئندہ کے لیے وارننگ آ رہی ہے، وہ بھی آگے ہم پڑھ لیں گے. اور سبحانکہ میں تعجب کا اظہار ہے. ہم کہیں نا ہاؤ از دس پاسبل، امپاسبل، ہو نہیں سکتا کہ عائشہ کبھی ایسی حرکت کریں. ایسے ٹھک کے ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا. لیکن ہوتا یہ ہے، دیکھیں بعض دفعہ کہ ان ایکسپیکٹڈلی جب کوئی بات سامنے آتی ہے اور کسی ایسے انسان کے بارے میں آتی ہے جو ہمیں بڑا محبوب ہو، اپنے کسی چاہنے والے کو جس کو ہم چاہتے ہیں سامنے لے آئیں، ہمارے ابو امی، کسی کے والد ہیں، انتہائی دیانت داری ایمانداری سے کمایا. اب ایک دم کسی نے کہا کہ تمہارے ابو تو چوری کرتے تھے، تمہارے ابو تو رشوت لیتے تھے، وہ تو اسمگلنگ کرتے تھے. تو ایکچولی پہلا ریئیکشن ہوگا یہ کہ انسان ایک دم چپ ہو جائے گا حیرت کی وجہ سے کہ اتنا بڑا الزام جو وہم و گمان میں بھی کبھی کسی کے نہ ہو، اس کو بہتان کہا جاتا ہے. اور تم اس شخص کو دیکھو اور تم اس الزام کو دیکھو اور تم کمپیئر کرو. کوئی میچ ہو رہا ہے ان دونوں چیزوں کے اندر؟ کوئی میچ نہیں ہو رہا. تو ایک بار ایک ریفلیکسولی انسان چپ ہو جاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں چپ نہیں ہونا، تمہیں فوراً ڈیفینڈ کرنا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. تو واز کہہ رہا ہے، سختی کے ساتھ اللہ تم کو روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، خبردار تم نے آئندہ ایسی حرکت کی اگر مومن ہو تو نہیں کرو گے. ان کنتم مؤمنین، مومن ہو تو نہیں کرو گے، اور مومن نہیں ہو تو کرو گے. تب سوچ لیں میں اور آپ اپنے بارے میں. اللہ مجھ کو اور آپ کو بچائے کہ ہم کبھی ایسی فحش اور گندی باتیں زبان سے نکالیں یا کبھی کسی کے اوپر ہم ایسے کوئی الزام لگائیں. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ تم کو صاف صاف ہدایات دے رہا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. یعنی اللہ اپنے علم کا اور اپنے حکیم ہونے کا احساس دلا رہا ہے. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ چاہتے ہیں ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو جو چیز ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی وہ بدترین نتائج دکھا دیتی۔ حق یہ ہے کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی اگر سزاؤں کے ذریعے سے پریونٹیو میجرز اور یہ روک تھام نہ کی جاتی تو جو شیملیسنس ہے یہ ایک وبا بن کے تم کو لپٹ جاتی تمہارے معاشرے کے اندر۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، نہیں اس کو اپلائی کیا، تو اب دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت کس طرح تشیع الفاحشہ ہو رہا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ تقریباً $1 ٹریلین انڈسٹری ہے جس کو کہ پورن انڈسٹری کہا جاتا ہے۔ آلموسٹ اٹس $1 ٹریلین انڈسٹری۔ 2018 کے فگرز ہیں 5.5 بلین آورز آف پورن واز کنزیومڈ۔ 5.5 بلین گھنٹے لوگوں نے لگائے۔ اور یہ بھی پھر آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایگزاسٹو اسٹڈی کے تھرو نہیں ہے، ایک سرسری اسٹڈی کر کے یہ آیا ہے، یقیناً فگر اس سے زیادہ ہوگا۔ ٹوٹل انسان کتنے ہیں؟ 7 بلین، یعنی بچے بڑے، نئے پیدا ہوئے، بالکل بوڑھے، پاگل، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ اور سین کتنے ہوں گے اس 7 بلین کے اندر؟ اور وہ سین لوگ، وہ عقل مند لوگ جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جن کو کہ ایکسیس ہے، مطلب بلین، 1.5 بلین سے زیادہ نہیں ہوں گے، میکس۔ تو سوچئے 1.5 یا 1 بلین لوگ ہیں۔ 33.5 بلین ٹائمز فری پورن سائٹس پر انہوں نے جا کر وزٹ کیا۔ 33.5 بلین ٹائمز۔ صرف کیلیفورنیا، خالی ایک امریکہ جو ہے، اس میں 428 ملین پورن پیجز الون کیلیفورنیا کے اندر، ان کیلیفورنیا الون موجود ہیں۔ 428 ملین پورن پیجز، اتنی، یعنی کہ ملینز کے حساب سے سائٹس ہیں۔ امریکہ جو ہے، امریکہ از the largest producer of pornographic material۔ آن لائن بزنس، اب کووڈ میں تو ویسے بھی آن لائن بزنس بہت آیا ہے، اب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ تو پری کووڈ فگرز ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جو فاسٹسٹ گروئنگ آن لائن بزنس تھا وہ تھا چائلڈ پورن، یعنی کہ اتنا مزاج فسادی ہو چکا ہے کہ وہ نارمل فحاشی، ولگیرٹی، گندگی اب وہ بھی جو ہے وہ مزہ نہیں دے رہی، لذت نہیں دے رہی، تو ابھی چائلڈ پورن آ گیا ہے۔ امریکہ میں 6,24,000 چائلڈ پورن ٹریڈرز ہیں، باقاعدہ ان کی خرید و فروخت کرنے والے ہیں، جو بچوں کو خریدتے بیچتے ہیں اور ان سے ایسے کام کروا کے فلم کرتے ہیں اور پھر وہ فلمیں بیچتے ہیں۔ اور یورپ جو ہے وہ بھی چائلڈ پورن کا ہب بنا ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے دنیا میں تشیع الفاحشہ کا۔ اور یہاں تشیع الفاحشہ اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں، نعوذ باللہ، یہ اس وقت یہ حال نہیں تھا جو فگرز آپ کو ابھی بتائے، یہ تو جب ہم نے سارے بیریئرز توڑ دیے، نہ حکومت جو ہے وہ کوئی ایکشن لیتی ہے فحاشی کے اوپر، نہ معاشرہ کوئی روک تھام لگا رہا ہے، نہ افراد اس کو برا سمجھ رہے ہیں، تو پھر ظاہر وبا بنے گی یا نہیں بنے گی؟ ہر دور کا فتنہ ہوتا ہے، آج کے دور کا فتنہ زنا اور بے حیائی ہے۔ تو جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت تو یہ سچویشن دنیا کی نہیں تھی، کہاں کے مدینے کی ہوتی؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ تشیع الفاحشہ کس چیز کو کہہ رہا ہے؟ کوئی پورن سائٹس تھیں؟ نہیں۔ یہ جگہیں تھیں؟ نہیں۔ ریڈ لائٹس ایریا تھے؟ نہیں، نتھنگ۔ صرف جھوٹی بے حیائی کی افواہوں کو فحش کہا جا رہا ہے، صرف زبان کے الفاظ کو کہا جا رہا ہے۔ تو پھر سوچ لیں کہ آرٹ کے نام پر یا پرفارمنگ آرٹس کے نام پر یا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر جو کھلم کھلا ایسے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ صرف باتیں کرنے والوں کو اللہ کہہ رہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ دردناک عذاب ان کو دے گا۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کہیں کوئی سیکشولیٹی ہے یا بے حیائی ہے، کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو رہا ہے تو اس کو چھپا لینا چاہیے، کور کر دینا چاہیے،
فحش کو پاپولرائز نہیں کرنا چاہیے، پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے، پبلسائز نہیں کرنا چاہیے. بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، یہ جرم ہے یہ اسلام کے اندر. آج کل جب ہم سیکشولیٹی آن اسٹیرائڈس دیکھ رہے ہیں، وہ ساری باتیں 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 ہی تو ہیں، اور ایسی باتیں کہ اب وہ الفاظ جو ہیں وہ گندے بھی نہیں لگتے لوگوں کو، برے بھی نہیں لگتے. تو برے کام کی فحاشی کے چرچے، اس پہ باقاعدہ آرٹیکلز لکھنا، ان پہ ڈسکشنز کرنا، ان پہ ٹاک شوز کرنا، جیسے عام حالات حاضرہ پر تبصرے کیے جا رہے ہیں، یہ انسان کو ڈی سینسٹائز کر دیتی ہیں یہ چیزیں. یہ گندگی ہے، گندگی کو پھیلایا نہیں جاتا. اگر کہیں گندگی ہوتی ہے تو اس کو ڈھانک کے ایک کونے میں رکھ دیا جاتا ہے، کور کیا جاتا ہے، پھر اس کو ڈسپوز کر دیا جاتا ہے چپکے سے، لوگوں کے سامنے بھی نہیں لایا جاتا اس کو، ورنہ لوگوں کے اندر حس باقی نہیں رہتی کہ کتنی گندی بات ہے. ہمارے گھروں کے اندر کچرا ہوتا ہے کہ نہیں، گندگی ہوتی ہے، بچوں کے پیمپرز ہیں یا جو ویسٹ نکل رہا ہے گٹروں کے اندر سے، جو ڈسٹ بنس کے اندر کچرا رکھا ہوا ہے، کیا معاملہ کرتے ہیں بتائیں؟ اس کو ڈسپوز کر دیتے ہیں نا، ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ اس کی اسمیل بھی نہ آنے پائے. اسی کے بہرحال جہاں بھی انسانوں کا معاشرہ ہوگا یہ ایسی باتیں تو ہوں گی، یہ 100% ایریڈیکیٹ نہیں ہو سکتی. یہ کہیں نہ کہیں پیریفری کے اوپر ایسی کوئی نہ کوئی صدائے بازگشت ہم کو آتی رہے گی، کوئی نہ کوئی ایکو ہم کہیں نہ کہیں سے سنیں گے. تو اس کو اس گندگی سے کمپیئر کریں جو گھروں کے اندر ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں اس گندگی کے ساتھ؟ ابھی ہم نے ڈسکس کیا. امیجن کریں کسی کے گھر ہم ملنے گئے ہیں اور ہم کھانے کی میز پر جا کر بیٹھے، تھوڑی دیر میں ڈسٹ بن آیا، وہ کھلا، اس میں سے بچے کا پیمپر نکلا، میز پر سجایا گیا، اور ڈسکشن شروع کیا کہ بچے نے کیا کھایا ہوگا جو یہ ہوا. پیڈز نکلے، سڑے ہوئے چھلکے نکلے، کیڑے رینگ رہے ہیں ٹیبل کے اوپر، ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں کیا حال ہوگا، کیا ماحول بنے گا، کیا متلی ہوگی دیکھنے والوں کو، کیا گھن آئے گی دیکھنے والوں کو. اور امیجن کریں کہ دیکھنے والوں کو نہ متلی ہو رہی ہے اور نہ گھن آ رہی ہے، اور بلکہ وہ تمنا کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے گھر بھی ایسی گندگی ہو، ہمارے یہاں بھی ایسی پیمپرز کھلے پڑے ہوں، ایسے ہی یہ گٹر کا پانی بہہ رہا ہو، وہ گلاسوں میں بھر بھر کر بانٹا جا رہا ہو کہ تم بھی سونگو، تم بھی چکھو، تم بھی پیو، اور گٹر کے پانی کو آب حیات بنا کر پیش کیا جا رہا ہو. تو مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کی صحت کا کیا حال ہوگا. تو بالکل آج روحانی صحت کا، لوگوں کا اخلاقی صحت کا یہی حال ہے. ہم سب بیمار ہو گئے. گندی باتوں کو ڈائسیکٹ کرنا، کھول کھول کر بیان کرنا، ٹاک شوز کے اندر ڈسکشنز کرنا، تبصرے کرنا، اور اس پہ بھیانک جرائم پر، بے حیائی پر مبنی فلمیں اور ڈرامے بنانا. یہ مجھے بتائیں کہتے کیا ہیں اس کو؟ اویئرنیس میں اور ایڈورٹیزمنٹ کے اندر تھوڑا سا ہی فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. اس طرح جب فلمیں اور ڈرامے اور ٹاک شوز کیے جاتے ہیں، آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، اس سے تو فحاشی کو اور فروغ مل رہا ہے. لوگ بالکل بھی سینسٹائز ہو گئے. عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم، اس کی عزت آبرو کے لٹنے پر فلمیں بنانا، اور پھر کہنا یہ کہ ہم تو اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. کوئی اویئرنیس کریٹ نہیں کر رہے. یہ کوئی عورتوں کے جو ہے یہ دوست نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جس فلم میں شرمناک مناظر، شرمناک موضوعات ڈسکس کیے جاتے ہیں، شرمناک مناظر دکھائے جاتے ہیں، وہ باکس آفس پر زیادہ کامیاب ہوتی ہیں، وہ زیادہ پیسہ لے کر آتی ہیں. they rake in more money. اب اس سے ہو کیا رہا ہے؟ یہ لوگوں کی، مجھے بتائیں جو لوگ یہ فلمیں بنا رہے ہیں، ایک عورت کے ساتھ ظلم ہوا تھا، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے اس کی عزت تار تار کی گئی تھی، اب انہوں نے فلمایا اس کو، ٹھیک ہے، کسی اور عورت کے ساتھ وہی کام کیا، اس عورت کے ساتھ تو زبردستی ہوئی تھی، یہ عورت والنٹریلی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے چند سکوں کے عوض. وہ تو چھپ کر کہیں ہوا تھا، یہ دن دہاڑے 10 لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، 10 لوگوں کے سامنے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، آئی وٹنس موجود ہیں وہاں پر، اور اس کو فلما کر پھر ہزاروں لوگوں کے آگے اس کو نشر کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں کیا اس سے عورت کی عزت پیدا ہوگی لوگوں کے دل میں؟ ایک مجھ کو بہت پہلے یاد ہے، ایک زمانے میں یہ کوئی واقعہ پیش آیا تھا، انڈیا میں کوئی ایک عورت ڈاکو بن گئی تھی، اور جب اس کو پکڑا، اس نے اپنی کہانی سنائی تو انتہائی المناک اس کی داستان تھی. اس کے اندر ساری ذاتیاں وغیرہ بھی شامل تھیں کہ کیسے اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا. اس پر کسی نے انڈیا میں فلم بنائی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم کبھی ان چیزوں کو دیکھیں، لیکن تبصرے وغیرہ کہیں نظروں سے گزر جاتے ہیں نیوز پڑھتے ہوئے.
تو وہ جو ڈاکو تھیں خاتون، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے اوپر ان کی زندگی پر اس طرح فلم بنائی گئی ہے اور ایسے ایک عورت کو سب کے سامنے بے لباس دکھایا گیا، انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی ماں کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوا ہوتا پھر میں دیکھتی کیسے فلم بناتے. تو یہ کوئی عورت کی عزت نہیں ہوتی اس کے اندر. ہوتا یہ ہے کہ ایسی فلمیں دیکھ کر جو نکلتے ہیں لوگ، ان کے جذبات اور بھڑکتے ہیں، اور عورت کے خلاف ہونے والے جرائم کی مزید حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہمدردی کے اور عزت کے اور احترام کے جذبات نہیں پیدا ہوتے ان مردوں کے دل میں، اور شہوت کو تحریک ملتی ہے. وہ چاہتے ہیں مجھے پہلی عورت ملے، میں یہ شیطانی کام اس کے ساتھ کروں، اور پھر یہ فلمیں بنانا اور دیکھنا اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا کہ تم بھی دیکھو. ان ایکٹرز کو بولڈ کہنا، کانفیڈنٹ کہنا، اور کہنا اے ٹیبو ہیز بین بروکن. یہ سوچ لیں کیا کہہ رہے ہیں پھر. اور پھر سب کا مجلسوں کے اندر جمع ہو کر نعوذ باللہ یہ گندی چیزیں دیکھنا، یہ دراصل عذاب علیم کو دعوت دینا ہے. جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں، جانور بھی ایسے کام نہیں کرتے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کی بنا پر، سیاسی انتشار کی وجہ سے میڈیا کچھ باتوں کو بلاک کرنے کا حق رکھتا ہے. وہ ان کے اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتا ہے، فیس بک اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ شیم لیس کنٹینٹ پر پابندی لگا دیں، کہتے ہیں ہم ان کے سارے اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیں گے. لیکن یہاں فی الحال پہیہ الٹا گھوم رہا ہے. الٹا کس طرح سے کہ جو مناظر چند سال پہلے، بہت دور کی بات نہیں ہے، چند سال پہلے جو R-rated شمار کیے جاتے تھے، ایڈلٹ کنٹینٹ شمار کیے جاتے تھے، اب وہ PG-13 بن گئے ہیں کہ بچے بھی دیکھ سکتے ہیں. ایسا ڈی سینسٹائز کر دیا ہے ان چیزوں کو. بے حیائی کا طوفان عذاب بن کے رہ گیا. ذہنی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، اور ہوتے ہوتے یہ کہیں باہر کی بات نہیں رہی ہے، یہ گھروں کے اندر آ گئی ہے. دیکھیں میں اور آپ اپنے گھروں کو کتنا بھی صاف کر لیں، ہم ڈیٹول ڈال کے اور ہم کلوراکس ڈال کے ہم صفائی کر لیں، فرنیچر پونچھ لیں، ہم فرش اپنا پورا اس کو پانی سے صاف کر لیں، لیکن اگر عین ہمارے گھر کے باہر گٹر بہہ رہا ہے تو وہ گندگی اندر آئے گی کہ نہیں؟ وہ بدبو مجھے بتائیں اندر آئے گی کہ نہیں؟ تو یہی معاملہ ہے، گھروں کے اندر ہی گندگی کا طوفان آ گیا. اگر اب بھی ہم نہیں جاگے اور شریعت کا ڈیم اس کے آگے نہیں باندھا تو یہ سیلاب ہماری دنیا کو تو برباد کر ہی رہا ہے، ہماری آخرت بھی برباد کر دے گا. تو ہم آگے بھی احکامات دیکھیں گے. یہ جو شیطانی حملہ اس شدت سے ہوا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کیا کرتا ہے؟ یامرکم بالفحشاء، یامر بالفحشاء والمنکر، وہ حکم دیتا ہے فحاشی کا. شدت کا حملہ ہے آج شیطان کا، اور اس کا مقابلہ کرنے پر آگے کوئی نہیں. ابھی ہم نے بات کی، نہ حکومت، نہ معاشرہ، اور 100 افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے نہ مرد جن کو اللہ نے قوام بنایا تھا. نہیں، وہ بھی نہیں. وہ تو بلکہ اور ایکسپوز کر رہے ہیں عورت کو اور اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اگر اس حملے کے آگے کوئی ہمت باندھ کر کمر کس کے کوئی طاقت کھڑی ہوئی ہے تو وہ صرف مسلمان عورت ہے اور اس کا حجاب ہے. اس وقت صرف اور صرف وہ مقابلہ کرنے کھڑی ہوئی ہے شیطانی حملے کا. اللہ اس کی حفاظت کرے، اس مسلمان عورت کی، اس مومن عورت کی. اس کی ہمت ہے، یہ کمر ٹھوک کے میدان میں آئی ہے کہ مردوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں، وہ اگر غیرت چھوڑ بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں یہ اسلام کا جھنڈا، میں حیا کا جھنڈا بلند کروں گی. آج وہ ہے جو بکینی کی جگہ برکینی کی بات کر رہی ہے. آج وہ ہے جو فیشن اور ایکسپوجر کی جگہ اور شوئنگ سکن کی جگہ ماڈسٹ ڈریسنگ کی بات کر رہی ہے. اور ہاں، سچی بات یہ ہے کہ ایسے مومن مرد ہیں جو کہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ ان خواتین پر اور ان مردوں پر اپنا فضل، اپنی رحمت نازل فرمائے. ہم نے بات کی نا کہ حکومت نے کام چھوڑ دیا، کوئی شرعی حد نافذ نہیں، کھل کر کھیلیں، گینگ ریپ کریں، جو مرضی کریں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کریں، یا اپنی مرضی سے کنسنسول یہ معاملہ کرتے رہیں، سب چپ چاپ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. معاشرے نے بھی کام اپنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ دنیا کی ترقی کے لیے حیا کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، غیر ضروری ہے.
لہذا افراد نے بے حیائی قبول کر لی. ہمیں کھانا ملتا رہے, ہمارا ٹی وی پروگرام چلتا رہے, ہمارا فلاں جو ہے وہ سیریز ہم دیکھ رہے ہیں وہ چلتی رہیں, ہمارے پیٹ بھرے رہیں, ہماری نوکری چلتی رہے, ہمارے ایپس کام کرتے رہیں, الیکٹرانک ہمارے گیجٹس چلتے رہیں. ٹھیک ہے, بے حیائی ہے تو ہے. سارے بیریئر گر گئے ہیں, ایک بیریئر پردے کا باقی ہے بس. اس بینر کو لے کے عورت کھڑی ہے, وہ بھی مسلمان عورت. حالانکہ اس جہاد میں یہود اور نصارہ کی عورتوں کو مسلمان عورت کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی شریعت کے اندر بھی یہ حجاب ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ اسلام نے اس کو فرض کیا ہے, جیسے کہ قرآن نے فرض کیا ہے. ان کی اپنی شریعت کے اندر بھی یہ تمام سزائیں ہیں جو کہ اسلام نے دی ہیں. مشہور اور معروف واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا, میری میگڈلین کا, کہ وہ آئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اس کو سٹون کریں, سٹون ہر ٹو ڈیتھ, شی از این ایڈلٹرس, اس نے زنا کیا ہے, آپ پتھر مار کے رجم کریں. کیا اسلام آیا تھا اس وقت؟ کیا قرآن نازل ہوا تھا؟ ہرگز نہیں. کس شریعت کے مطابق لوگ یہ تقاضا کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اس کو رجم کریں؟ تورات کی شریعت کے مطابق. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت حکومت نہیں تھی, اختیار نہیں تھا, اقتدار نہیں تھا, آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جس نے خود کبھی یہ کام نہ کیا ہو وہ پہلا پتھر مارے. مشہور اور معروف ان کا یہ سینٹنس, یہ جملہ ہے کہ جس نے خود یہ کبھی کام نہیں کیا. اور ظاہر کون تھے وہاں پہ؟ یہود تھے, عوام اور علماء, وہ آ کے تقاضا کر رہے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ جس نے خود کبھی یہ کام نہ کیا ہو وہ پہلا پتھر مارے, سارا مجمع چھٹ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی, یعنی تم کس مشکل میں پڑ جاتے, کیا عذاب تمہاری زندگیوں میں آتا, کس مشکل کا تم شکار ہو جاتے. تو اللہ کس چیز کو اپنی رحمت فرما رہا ہے, کس چیز کو فضل فرما رہا ہے؟ اس نظام کو, ان سزاؤں کو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند نہ ہو لیکن تمہارے لیے وہی خیر ہے. اب ہر مسلمان عورت جو یہ سن رہی ہے وہ خود فیصلہ کر لے. اس کو یہ بینر لے کر کھڑا ہونا ہے, اس کو شیطان کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے, اللہ کے ہاں درجے پانے ہیں, اللہ کی فضل اور رحمت سمیٹنی ہے اس کو, تو کھڑی ہو جائے. ساتھ دے آج ان کا جو کہ حجاب کے علم بردار ہیں, اور جس کو نہیں دینا وہ بھی اپنا کیمپ چوز کر لے پھر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا کہ جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے دنیا کے اندر, مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے, پھر وہ دیکھ لیں. تو جو اس طرح کی موویز وغیرہ دیکھتے ہیں, اس لیے کہ ایک زمانہ تو میگزینز کا تھا نا, اب تو وہ زمانہ چلا گیا. اب تو ہر چیز سیل فونز کے اندر موجود ہے. اپنے کمپیوٹر پہ دیکھ لیں, اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پر دیکھ لیں. جو یہ چیزیں دیکھتے ہیں پہلے ڈسکلیمر آ جانا چاہیے کہ جو یہ کچھ دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے یہ بنایا ہے, جنہوں نے پروموٹ پروڈیوس کیا ہے, ان سب کے لیے عذاب علیم ہے. جیسے کہ سگریٹ کے ڈبوں پہ لکھ دیتے ہیں نا, سگریٹ اسموکنگ کازز کینسر, اور اتنی انہوں نے گرافک تصویریں بنائی ہوئی ہیں کینسر کی. لیکن جن کو نہیں رکنا وہ نہیں رکتے. لیکن انہوں نے تو کم از کم اپنا کام پورا کر دیا نا, کہ یہ جو بھی سگریٹ پیے گا یہ نقصانات ہے, ڈسکلیمر ڈال دیا. تو بھی جو بنا رہے ہیں وہ ڈال دیں ڈسکلیمر اس کے اوپر کہ بھئی جس نے اس کام میں حصہ لیا ہے ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعید آ چکی ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. تو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب بے حیائی اس طرح سے اور خاص طور پہ زنا پھیل جاتا ہے تو عجیب عجیب بیماریاں آنے لگتی ہیں کہ جن کے بارے میں پہلے لوگوں نے اس کو بھی سنا بھی نہیں ہوتا. تو ایک کے بعد ایک وبا آئی ہے. ایک زمانے میں یہ مختلف جو بیماریاں تھیں, گونوریا وغیرہ ہوا کرتی تھیں, سفلس ہوا کرتا تھا, ابھی بھی ہے. پھر ایڈز کی وبا آئی, کتنی بڑی تعداد لوگوں کی اس کا شکار ہو گئی, لقمہ اجل لوگ بن گئے. لیکن اللہ جانے کب آنکھ کھلے گی, کب جاگیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جاگنے اور جگانے والا بنائے. چلیے یہاں بریک لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے.